मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने पैसे के लिए ये सब कुछ किया, दौलत के लिए ये सब कुछ किया, कोई उंगली ना उठाए आप पर। आज उलमा पे उंगलियां उठती हैं ना, ये रीवो में घूमते हैं, ये वीगो में। कल मैं गया सदर, मुझे कंप्यूटर ख़रीदना था, तो मैं छप्पड़ में दुकान में जाके बैठ गया, तो एक साहब आए और कहने लगे, वो कोई जमातुल मुस्लिमीन के लग रहे थे, बार बार तंज कर रहे हैं ना, हमारे गार्ड पर भी, गाड़ी पर भी बार बार तंज कि वो जो TLP के सदर थे ना, खादिम हुसैन, उनके बेटे ने सुना है वीगो खरीद, मुझे बता रहे हैं उनके बेटे ने सुना है वीगो खरीद ली है। मुझे कह रहे हैं तंज किस पे हो रहा है मेरे, मैं समझ गया कि ये TLP के हवाले से हमें समझा रहे हैं कि तुमने भी ले ली है। अच्छा, ये गाड़ी मेरी है भी नहीं, मादरत के साथ, ये बैंक की गाड़ी है, हमें तो रेंट पे मिली हुई है ना। तो खैर है भी तो क्या कर तुम्हें आपको क्या तकलीफ है। तो मुझे कहने लगे कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे ने क्या ख़रीद ली है, वीगो। कहने लगे कि एक साहब ने नीचे कमेंट्स किए कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे का नाम क्या है, जो भी साद रिजवी साहब, कहते हैं मैंने देखा कि नीचे किसी ने कमेंट्स किए, मौलाना साद रिजवी साहब आप वीगो में घूमें, हम अचार रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। आप वीगो में घूमें, हम अचार रोटी पे गुजारा कर लेंगे। यानी तंज किया ना कि यार तुम मौलवी लोग वीगो में घूम रहे हो, और कहने लगे कि वो उनके साथ रिजवी साहब ने पीछे गार्ड भी रखे हुए वीगो में, और बड़ी ठाट बाट और बड़े इश्क रसूल में बड़े ठाट बाट। तो असल में साद रिजवी साहब का लेबल लगा के समझा किसको रहे थे, और अपनी गुर्बत बेचारे बता रहे थे कि हम अचार रोटी पे गुजारा कर लेंगे। मुफ्ती साहब आप किस पे घूमे, गार्डों के साथ। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा मैं जवाब रिकॉर्ड ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि ये इतराज़ात बहुत सारे लोगों को उलमा पे होते रहते हैं। कोई रीवो में घूम रहा है, कोई वीगो में घूम रहा है, कोई जहाज़ में कहाँ जा रहा है ये नहीं बताऊँगा, कोई कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ जो है। देखो, अगर कोई हलाल पैसों से रीवो में, वीगो में, हेलीकॉप्टर में, जहाज़ में, लैंड क्रूज़र में हलाल पैसों से घूम रहा है ना, कोई हराम साबित नहीं है उसके ऊपर, तो घूमने दो उसको। चाहे वो रॉकेट में घूम रहा है, वो मरीख पे जा रहा है, वो चांद पे जा रहा है। हमारे नबी आखिरी नबी थे, तो अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया कि कल कोई गैर मुस्लिम आप पर उंगली ना उठा सके। लेकिन ये कोई सिर्फ इतनी बात हक का मयार नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी तो अल्लाह के पैगंबर थे, कैसी ठाठ वाली जिंदगी थी उनकी। और सिर्फ ठाठ बाट नहीं थे, वो अल्लाह की नेमत का इजहार भी करते थे। मलका सबा के बारे में हुदहुद ने बताया कि मलका सबा का बहुत बड़ा तख्त है और बड़े वसाइल हैं, और मलका सबा ने जब बड़े बड़े महंगे गिफ्ट भेजे ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन गिफ्टों को जो अरबों खरबों रुपए के थे, ऐसा जुमला कहा कि मेरी नज़र में इन गिफ्टों की वैल्यू 2 टके की नहीं है। मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, ज़रा चक्कर लगा कभी हमारे कंट्री, मेरे महल में जो सोने और चांदी और जो हीरे जवाहरात है ना, और मेरा तख्त है, पता चलेगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तेरे इन वसाइल से करोड़ा गुना बेहतर है। बल अंतुम भी हदीयतिकुम तफरहून, और तू अपने गिफ्ट पे जो इतरा रही है ना, ये जो चल रहा है कि मैंने इतने, और आपका ये भरम में लेने की कोशिश की मलका सबा ने, भरम में लेने की कोशिश की ना, जब मैं इतने महंगे महंगे गिफ्ट भेजूंगी, सुलेमान सलाम कहेंगे भाई ये तो बड़ी पावरफुल रियासत है, भाई इनकी माशी लिहाज से बड़े मजबूत हैं ये लोग, बड़ी अरबपति औरत है ये। सुलेमान सलाम ने वो गिफ्ट सारे वापस किए, चल ऐसे करके ना, बेवकूफ़ औरत हमें भरम में ले रही है। तो अब आप बताओ, बज़ाहिर तो ये शोबाजी लग रही है ना, लेकिन ये अल्लाह के लिए शोबाजी थी, अल्लाह के लिए थी। उसको भरम में, उस पे भरम डाल दिए उल्टा, भरम उसी पे कर।
ریورس کر دیے. کیوں؟ حلال کے ہیں. یہ کس نے دی نعمتیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو اس پہ سلیمان علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنے کروڑ گفٹ دیے. ملکہ سبا میں تو اچار سے روٹی کھا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا, چلو ہم جیسے لوگوں کا آپ نے بھی کچھ خیال کیا, لیکن کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نا نا نا, ارجع الیہم, قاصے سے کہا واپس یہ بھرم میں لینے کی ہمیں کوشش, تو بھرم تھے تو بھرم ڈالے نا. اور اپنی فوج, اپنی آرمی کے بھی بھرم اس کے اوپر کر دیے. کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ایسا لشکر لے کے حملہ کروں گا نا, مقابلے کی سکت نہیں ہوگی. کان سے پکڑ کے سب کو ان کے کنٹری سے باہر نکال دوں گا میں. جو کام کہا ہے وہ کر, بندی بن کے چلی آ, ٹھیک ہے نا, اسلام قبول کر, آ کے کلمہ پڑھ, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈر گئی. وہ پھر مزید بھرم میں لینے کے لیے نا اپنا محل دکھایا, اتنا خوبصورت تالاب بنایا, اس کے اوپر شیشے کا فرش اتنا خوبصورت کہ ان جو گلاسز تھے اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک منجی ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا دیتے کہ ملکہ سبا ادھر آ کے بیٹھے گی تو میں سامنے بیٹھ کے اس کو تبلیغ کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہوں پہ جو بھرم ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہانہ ہوتے ہیں, شاہانہ بھرم ہوتے ہیں. تو شاہانہ بھرم ڈالو اس کے اوپر, اس سے اسی کی زبان میں بات کرو. تو جب اس کو بلایا ہے تو وہ جو تالاب تھا نا اس کے اوپر شیشے کا فرش, اتنا تالاب تھا, ہاں, ممرد من قواریر, شیشے کے فرش تھا اس کے اوپر, یا محل تھا وہ شیشے کا فرش تھا, تالاب نہیں ہوگا واللہ عالم, لیکن شیشہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں ایسی لہریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے بھرم دیکھو کہ یہ پانی نہیں ہے, صرح ممرد من قواریر, یہ شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. فوراً ملکہ سبا نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان لرب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی. دیکھو نہ کوئی توحید کے دلائل دیے ہیں بھائی, بھرم سے ہی مسلمان ہو گئی. بعض کام بھرم سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اب ہم دنیا پہ اپنے بھرم کے لیے کوئی حوالہ ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا میں اپنی ایک ساکھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جن کے یہاں ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا ہے. کون عزت کرے گا بھائی؟ بولو. ہم وہ قوم ہیں کہ آدھا ملک سیلاب سے ڈوب گیا, بہت اللہ بچائے, بہت ہی قسمہ پرسی والے حالات ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ گیس استعمال کرو نہیں, بل غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 50,000 آئے گا. کوئی ہے؟ دلائل سے بہت مشکل ہے. بھرم ہمارے پاس بم کے الحمدللہ بہت ہے. کہیں بھی جاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے وہ بم ہے بھائی. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالو, ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے, ایٹم بم. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر. تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. یہ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے.
ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے, وہ مشہور ہو رہے تھے. درسقرآن.com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے. بہت علماء نے ان کو سمجھایا, آپ گارڈ رکھیں, آپ گارڈ رکھیں, آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اگر لباس کے بغیر نماز پڑھے, لباس نہ ہو اس کے پاس, اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو ابھی ایک تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے, اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی, یعنی مجھے بھی وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا. یعنی ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں, جو لباس کے بغیر انسان ہو, ننگا کہتے ہیں نا, اس کے لیے بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے مثال سمجھانے کے لیے لفظ بتانا ضروری ہے. تو ایک طالب علم نے بتایا کہ یہ اس کا الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. تو کافی دیر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بے لباس ہو گیا کوئی. یعنی اتنی شائستہ زبان ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تھوڑا نامناسب لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ بتائیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پاکستان میں آپ کی جان غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں, ایک فیمس ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, میرا دل چاہ رہا تھا ان صاحب سے میں پوچھوں کہ ایک آدمی فیمس ہو گیا, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو فیمس آدمی کو جان بچانے کے لیے گارڈ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر کیسے؟ یعنی دکانوں پہ تو آپ اتنے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہو, وہاں کوئی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں. ہم کبھی کسی کو دیکھا اپنی گٹکے کی دکان پہ بھی تالا ڈال کے جائے گا وہ؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ گٹکا ہے تو اللہ پہ توکل کرو, کہے گا گٹکے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی, وہاں تالا ڈال کے جائے گا وہ. سنار نے اپنی دکانوں کے باہر گارڈ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے کی حفاظت کے لیے, انسانی جان کی حفاظت کے لیے نہیں. اور یہاں انسانی جان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو. تو جب گارڈ ہوں گے تو کیا وہ گارڈ آپ کے ساتھ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے. جب آپ کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو وہ بائکوں پہ گھومیں گے آپ کے ساتھ. وہ بائک چلائے گا یا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو گارڈ ڈھالے کے بغیر نہیں ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سے مستقل الگ گاڑی ہونی چاہیے گارڈ کے پاس, 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. ایک ہی گاڑی میں گارڈ ہوں, اسی میں جس کی حفاظت ہے وہ ہو, یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں ہے. تو اصولی طور پہ 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. وہ تو غنیمت ہے, اس نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے, ہونی 2 چاہیے. خام خامے اٹھا کے اعتراضات, سعد رضوی صاحب سے اور کوئی اختلافات کرنا ہے تو, لیکن یہ کیا کوئی بھی مشہور آدمی ہوگا تو وہ گارڈ رکھے گا. اب میری تو پہلے FX تھی میرے پاس, دھکا اسٹارٹ, میں خود بھی دھکے لگا کے, اللہ کا شکر ہے ایسے ہمارے یہ مسل بن گئے نا الحمدللہ. محلے والوں کو بھی ہم نے بڑا اس میں, ہم نے کہا جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ FX سے ہم نے ارتقائی مراحل ڈاروین کے نظریے کے مطابق طے ہوئے. اس FX میں محلے والوں کی بھی ہمدردیاں تھیں. ٹائر روزانہ پھٹ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے ایک نیا ٹائر لا کے لگا دیا, چل وہ مفتی صاحب. تو وہ محلے والوں کی ہمدردیاں کچھ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے اللہ نے اس FX کو ارتقائی مراحل سے گزار کے کرولا میں, پرانی کرولا میں, پشتوں میں کہتے ہیں انڈس کرولا استاورورا, یہ پشتوں میں کہتے ہیں. کوئٹہ والوں کے انڈس کرولا کی بڑی ویلیو ہے, انڈس کرولا استاورورا. کیا مطلب بھائی تیرے پاس انڈس کرولا ہے, اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بات نہیں کر پھر ہم سے, تو بڑی ویلیو ہے انڈس کرولا. پھر وہ ہوتے جو بھی ہوا وہ دم غائب ہو گئی بہرحال بندر کی. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا, تو ہماری گاڑی کی بھی وہ پھٹے پرانے ٹائر غائب ہو گئے. تو جب حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ FX میں بولو نہیں ہوتا, وہ ریوو میں ہی ہوتا ہے, ویگو میں ہی ہوتا ہے, وہ لینڈ کروزر میں ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گارڈ اگر آپ نے بٹھانے الگ سے. رہا یہ کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریوو ہے یا ویگو ہے یا کچھ بھی ہے, آیا کہاں سے؟
تو جب تک آپ کو نہیں پتا آیا کہاں سے, آپ یہ الزام لگا سکتے ہو کہ ناجائز آیا ہے. اور بھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا نا. کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے محلے میں جو اتنا بڑا بنگلہ جس شخص نے بنا لیا, کیسے بنایا؟ آپ کہہ رہے بھائی وہ اس کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا پتا یار. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ خاص طور پہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے فینس بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے جو گارڈ رکھے ہیں نا, یہ میں نے نہیں رکھے, یہ جو کچھ ہمارے چاہنے والے انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہ گارڈ گھومیں گے, اب یہ مسلط کیے ہمارے اوپر. تو ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے مشورہ آپ کا, تو خرچہ بھی کس کا؟ خرچہ بھی آپ کا, اپنے خرچے پہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے, تو ختم ہو گئی نا بات. اب یہ سوال گارڈ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے, گارڈ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, جس نے مشورہ دیا وہیں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا ایڈمن ہے نا جس نے میری ویب سائٹ بنائی, اس نے جب میری ویب سائٹ مجھے بتایا کہ میں بنا رہا ہوں, میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو پہلے یہی بیان کرتا تھا, نیٹ کی دنیا میں نہیں تھا. اس نے بنا کے وائرل کر دیا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے مفتی صاحب اس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے آپ کی, آپ کو انٹرنیٹ پہ لے کر آیا, آپ کے بیانات کو وائرل کیا, آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرو. آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اس بندے کو. لوگ تو اس کام کے لیے پیسے دے دے کے کرتے ہیں, اور یہ فری میں اس نے اتنا کچھ کر دیا. اور اب 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو لفٹ مسافہ بھی ایسے کرتے ہو, آیا السلام علیکم چلو گئے. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا فری کراؤں میں؟ انہوں نے کہا, تو مشورہ دینے والے قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین سی دعوت تو کر دو. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے, آپ کے خرچے پہ بہترین سی دعوت, میں بھی آؤں گا اس میں. میں نے کہا میں بھی آؤں گا اس میں. لوگ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی صاحب آپ امریکہ کب آ رہے ہیں, آپ لندن کب آ رہے ہیں. میرا رپلائی کیا ہوتا ہے, ویزا دلا دو بھائی. پہلے تو میرے مالی وسائل کم تھے تو میں کہتا تھا خرچہ آنے جانے کا کرایہ دے دو. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے. اب میں کہتا ہوں کرایہ میں خود ہی کر لوں گا, ویزا دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا لمبا چوڑا ٹینشن والا کام ہے, ویزوں کے لیے ایمبیسی جانا ہو, بھائی یہ سارا پروسیس کر کے دے دو تو ہم پہنچ جائیں گے, جہاں بولو گے آ جائیں گے. انڈیا والے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کب آ رہے ہیں. ابے بھائی ویزا دلا دو, میں کل انشاءاللہ انڈیا کا ٹکٹ کرا کے, مجھے تو بہت شوق ہے انڈیا جانے کا. انڈیا تو ہمارا آبائی وطن ہے. سب سے زیادہ شوق مکہ مدینہ کے بعد الحمدللہ انڈیا کا ہے ہمیں. اپنے باپ دادا کی قبریں دیکھیں, اپنے باپ دادا کے گھر دیکھیں, اپنا کلچر دیکھیں. ہمارا تو پورا خاندان وہاں آباد تھا. تو اس لیے بدگمانیاں 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 بدگمانیاں. تو خیر پیسہ رکھنا, یہ جو فیمس لوگوں کے, یہ نا کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت ذہن سازی کرتے رہیں گے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس. اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ تو میں نے بولا ہی نہیں, جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے, یہ اس کا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں, تبھی ہو گئی. صحیح ہے نا, ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے. وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے, کیسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی. اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی. ہاں بڑے صحیح ہے. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک سسرال والوں کا ہے کہ بھائی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے 3 کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا, کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے, تو میں نے بتایا بھائی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے, یہ اس طرح سے. جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا, نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت سے انہوں نے ریجیکٹ کیا, انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں. اور اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ. یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں.
کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو دعوتوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن